बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। जहां एक तरफ खबरें ये हैं कि पीडीएम टूटी है या नहीं, जिस पर बड़े दिनों से तबसरे भी जारी हैं, दूसरी तरफ डस्का इलेक्शन जो कल होने जा रहा है उसका तस्करा बहुत ज़्यादा मीडिया में हो रहा है, और वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड जहांगीर खान तरीन की खबरें जो हैं वो हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। मामला क्या है? मामला तब शुरू हुआ जब उनको ऑब्वियसली ये शुगर इंक्वायरी के हवाले से जो रिपोर्ट थी और एफआईए की तरफ से नोटिस भेजे गए, और सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं भेजे गए बल्कि दीगर जो शुगर मिल्स मालिकान हैं उनको भेजे गए। जो डिस्क्रिपेंसीज रही हैं, जो भी मामलात उनके गलत रहे हैं, कहीं पर टैक्स के हवाले से, कहीं पर दीगर मामलात, उस पर उनको तलब किया गया। जहांगीर तरीन जब पेश हुए तो उनके साथ पीटीआई के और लोग भी मौजूद थे, और आज उनके घर पर जो उनके हिमायती हैं एमएनएज और एमपीएज, उनका डिनर भी आज हो रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन ये दावा करते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, और कौन कर रहा है इमरान खान साहब को पता लगाना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही उनके खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप दूसरे लोगों की, दीगर पार्टीज़ के लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करें और अपने लोगों को ना पूछें, उनको अकाउंटेबल ना ठहराएं, और यही ट्रांसपेरेंसी है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन रखती है। और जहांगीर तरीन जैसे बहुत, जो इमरान खान साहब के बाद जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जानशी कंसिडर किया जाता था, जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी रही हैं पार्टी के लिए, उनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है, ये सवाल है। जहांगीर तरीन और उनके ख़ानदान के आज 36 अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। अब कल फिर से जहांगीर तरीन साहब ने पेश होना है। आज उनके बेटे जो हैं वो एफआईए के सामने पेश हुए थे। ये क्या माजरा है? और दिलचस्प बात तो ये है कि वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जहांगीर तरीन का नाम ले लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती रही हैं, आज उनको भी वो बहुत अच्छे लगने लगे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और शेख सलमान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के एमपीए हैं और जेकेटी ग्रुप, यानी वो उन एमपीएज में इनका शुमार होता है जो जहांगीर खान तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शेख सलमान नईम साहब, मैं पहले आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। आप आज जा रहे हैं तरीन साहब की तरफ, उनकी तरफ से जो इशाया दिया गया है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर इस टाइम मौजूद हूँ, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो मीटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मौक़िफ़ क्या है? आपने वज़ीर आज़म, अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने उनका शॉर्ट सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये तासुर गलत है कि तरीन साहब को किसी विक्टिमाइजेशन का, किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप दूसरे लोगों के खिलाफ कर रहे हैं तो अपने लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर तो एहतसाब होता है तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, बाशऊर अवाम को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में और भी बहुत सारे नाम आए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट में हैं, कुछ लोग अपोजिशन में हैं, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ ही क्यों सारी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर अब ये सट्टा की रिपोर्ट आई है जो शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़, इसमें भी बहुत सारे लोग और भी हैं। लेकिन शुगर कमीशन रिपोर्ट को स्पेसिफिक अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को टारगेट किया जा रहा है। बाकी जिन लोगों के नाम आए वो गवर्नमेंट में, कुछ लोग तो वुज़रा भी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई अभी तक। बट खुसरो बख्तियार का नाम आया, उनके भाई का नाम आया राधा, और उनको भी नोटिस भेज दिया गया है, उनको भी तलब किया गया है। मुझे आप बताएं कि खुसरो बख्तियार के भाई के खिलाफ कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है? उसके बाद काफ लीग, हमारी जो इत्तेहादी जमात है, उसके कुछ लोग उसमें शामिल हैं। मुझे उन एफआईआर का बताएं जो जहांगीर तरीन के खिलाफ, जहांगीर तरीन के अलावा शुगर कमीशन रिपोर्ट में आने वाले नामों के खिलाफ काटी गई हैं। मुझे वो एफआईआर प्लीज दिखा दें, प्लीज। आप कह रहे हैं कि सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है, खुसरो बख्तियार या उनके भाई या इत्तेहादी जमात काफ लीग के खिलाफ नहीं है।
क्विकली ज़रा मैं सेनेटर ऑन अब्बास साहब से ज़रा इसका जवाब पहले ले लूँ, फिर मैं फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाऊँगी। सेनेटर साहब ये फरमाइए कि जिस तरीके से ये तासुर दे रहे हैं, अभी शेख सलमान भी यही बात कर रहे थे, जहांगीर तरीन खुद ये बात कर रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी के, आपके इत्तेहादियों के बहुत लोगों के नाम मौजूद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ ही ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? ये तासुर क्यों इमरान खान साहब अपने तमाम तर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के दावों के बावजूद, स्टेटमेंट्स के बावजूद ज़ायल नहीं कर पाए अभी तक? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जी। देखिए बीबी, जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई थी पिछले लास्ट ईयर, तो उस वक्त पूरा एक शुगर मिल इंडस्ट्री जो है ना, उसके खिलाफ एक पूरा सिनेरियो बिल्ड किया गया था कि किस तरह ये लोग शुगर की प्राइसेस को सट्टेबाजी के ज़रिए जो है ना फिक्स करते हैं, और जो अगर कॉस्ट की जाए, क्योंकि कॉस्टिंग का फार्मूला बहुत ईजी था कि अगर आप 200 रुपये मान लेंगे या 300 रुपये मान लेंगे तो उस बेस के ऊपर शुगर की जो कीमत है वो क्या रखी जाएगी। तो उस बेस पे एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे इन्होंने मैनिपुलेट करके, पूरी शुगर मिल इंडस्ट्री ने मैनिपुलेट करके हायर प्राइसेस के ऊपर एक गरीब आवाम को जो कि नॉर्मली 70 या 80 रुपए में चीनी खरीद सकती थी, उसको 100 या 110 रुपए में चीनी खरीदने में मजबूर कर गया। अब हम पे जो सबसे पहला इल्जाम हमारी गवर्नमेंट पे डाला गया वो ये डाला गया कि रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट पे एक्शन क्यों नहीं लिया। तो गवर्नमेंट में उसमें 80 के करीब शुगर मिली थी, सबके खिलाफ नोटिस जारी कर दिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि जो इस शुगर मिल इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स थे, जिनका ग्राइंडिंग कैपेसिटी के हवाले से, मैट्रिक टन के हवाले से कैपेसिटी डिसाइड की जाती है, जो सबसे बड़ा शेयर बनता था वो 3 मेन ग्रुप्स थे, जिसमें तरीन साहब का ग्रुप भी था, जिसमें अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल भी शामिल थी, और उसमें एक इंडस्ट्री और भी शायद आरवे के इंडस्ट्रीज भी शामिल थे। उन 3 के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया कि जी आप ये सवालों के जवाब दे दें। उन सवालों की बेस के ऊपर फिर FIA ने कार्रवाई फर्दर कर दी। पर रेस्ट अश्योर के बाकी जो 80 फ्लोर मिले हैं वो भी इसी लाइन में आएगी, और अगर उनके खिलाफ इस किस्म का एविडेंस पाया गया, ये खुसरो बख्तियार उनके भाई का जो नाम है, अगर उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होती जिस तरह से इन्होंने कहा, तो शायद ये इंप्रेशन बनता ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो प्रोसेस ने आगाज किया, पहले दिन में शायद 80 शुगर मिलों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि देखें स्टाफ तो वही है, FIA के लोग भी वही हैं जिन्होंने उसे इन्वेस्टिगेट करना है। अब 80 मिलों पे उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उन पे सेल्स टैक्स, उनकी रिसीप्ट्स मंगवाना, उनकी सेल्स को चेक करना, बैंकिंग अकाउंट्स को जाके देखना, ये सारे मामले में बहुत टाइम टेकिंग एक प्रोसीजर होता है। इट टेक्स सम टाइम, लेकिन क्योंकि वो इनिशियली स्टार्ट हुआ और तासुर ऐसा पैदा हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो एक एलिमेंट जनरेट होता है कि शायद इसमें कोई, लेकिन आपको मतलब ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जितने करीब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तरीन साहब थे, शायद हमारी पार्टी में कोई भी नहीं था। सो अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर रही और एक वो कार्रवाई चल रही है, तो कम से कम ये जो ऑपोजिशन का नैरेटिव था कि अकाउंटेबिलिटी का, वो कम से कम हम उसको उनकी अहलिया के तकरीबन 36 अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए, और ऑब्वियसली जब FIA ये काम करता है तो यही तासुर लिया जाता है कि जी डायरेक्टली हुकूमत ने करवा दिया है, तो उस वजह से भी शायद आज लोगों ने कहा कि थोड़ी ज्यादती हो गई। कुंडी साहब, मुझे जैसे सेनेटर साहब कह रहे हैं, ये मुझे बताइए, वाकई आपको लगता है कि जिन दीगर शुगर मिल्स मालिकान के नाम आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, जैसे वो फरमा रहे हैं कि जी इट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछले 2-3 दिनों से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर मीडिया में भी बातचीत हो रही है और उनको बुलाया गया है। शुगर की एक रिपोर्ट आई थी 1 साल पहले, और उसके बाद खामोशी इख्तियार की गई थी, और अब जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने की और एक नोटिस जैसे बात की मेरे एक भाई ने कि जी खुसरो बख्तियार के पे तो हुआ है, लेकिन उसके ऊपर FIR तो नहीं काटी जी। अब प्रॉब्लम इस हुकूमत के साथ ये है कि अगर आप हुकूमत के अपोनेंट हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी आप अपने आप को साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। और अगर हुकूमत के लोग होते हैं तो उनके ऊपर इसी तरीके से या नोटिस जाते हैं या उनको जो है बचाते हैं, क्योंकि हुकूमत को उनकी ज़रूरत होती है। अब देखें, माजी में भी बहुत से स्कैंडल्स कहें, इल्ज़ामात कहें, या बल्कि साबित हुए, मतलब इल्ज़ामात तो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि जब तक प्रूफ नहीं होगा उस वक्त तक हम तो यही कहते हैं। सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि कहीं पर किसी हमारे ऊपर बन जाता है, कहीं गिरफ्तारी हो जाती है, और इस हमारे ऊपर बनता है तो बिल्कुल इनका मीडिया सेल पीटे का शुरू हो जाता है हमारे खिलाफ। लेकिन जो चीज़ें इनके वज़रा के ऊपर हैं, इनके जो है, चाहे वो चीनी का है, चाहे वो आटे का है, चाहे वो इसका है बनीगाला की, उसके ऊपर बात आ जाती है, फिर BRT पे अगर बात आ जाती है, दवाइयों की बात आती है, क्या क्या आपको पता है, उस पर जो है खामोश हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे लोग हैं और हम जो है इंसाफ पसंद हैं, हम तो बड़े गलत लोग हैं।
تو کیوں یہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہونے دیتے BRT کا؟ 40 ارب کی جو بس ہے وہ تو کرپشن سے جو ہے بھرپور ہے، لیکن 100 ارب والی جو ہے وہ بالکل پاک صاف، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں، اب جہانگیر ترین کی اگر بات دیکھیں، آج ان کا بھی کھانا شروع ہے، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ MNAs اور MPs کھڑے ہو کے بابنگ دور انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب نے پالیٹکس کرتے ہیں، ماضی میں بھی پالیٹکس کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے آئے، آج میں راجہ ریاض صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ آج اگر عمران خان صاحب حکومت میں بہت کم ووٹوں سے ہیں، پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی، جو ووٹ آف کانفیڈنس ابھی لیا، اس میں ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے بھی کہتا ہوں، جو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا اور جس طریقے سے جس پہ آپ لوگوں کا اعتراض رہا، آپ لوگ تو ابھی بھی اعتراض لے لے کے ابھی بھی اعتراض اور ہے، PTI پر تنقید کرتے تھے، لیکن اب سب ایک دم ترین صاحب کے حمایتی ہو گئے. حمایتی میں نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اگر وہ غلط ہے تو بالکل اس کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس پارٹی میں وہ غلط ہے بالکل آپ اس کا احتساب کریں، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں. اب کیونکہ میں کہیں نیوز دیکھ رہا تھا کہ عمران، کیونکہ پارٹی میں انٹرنل گروپنگ بھی ہوتی ہے، سنا ہے کہ PSPM اور کچھ لوگ جو ہیں وہ، جو میرے بھائی ہیں شیخ سلیمان جس سے جیتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرا کے سارا پورا جو ہے وہ گروپ بنا ہوا ہے جہانگیر ترین سے پہلے بھی تھا، اور وہ لگتا ہے یہ وجہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس دفعہ ان کا جہاز نہیں تھا تو اسلام آباد کی سینٹ کی سیٹ ہم ہار گئے، حالانکہ ان پاس وہ سرکاری جہاز آ گئے تھے. اچھا مجھے چلیں ان سے تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو باقی ان کی اپنی پارٹی، آپ نے کہا کہ PSPM، شاہ محمود، یہ خبریں دیکھیں، اسلام آباد تو بڑا چھوٹا شہر ہے، ساری خبریں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے، ایک اور چیز بتائیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کے ہیں گیلانی صاحب ابھی سینیٹر بنے، چیئرمین سینٹ تو نہیں بن پائے، لیکن ان کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جتانے میں اور حفیظ شیخ کو ہرانے میں ان کا کوئی کردار ہے جو کہ شاید لگتا ہے کہ PTI کو پتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کا کوئی رول نہیں تھا سینٹ کے الیکشن میں. جہانگیر ترین صاحب خاموش تھے، ان کی خاموشی بھی تو حکومت کی ہار ہے، کیونکہ جہاز نہیں تھا، ممبر نہیں لا سکتے. اب جس طرح راجہ ریاض صاحب نے اس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر جہانگیر ترین صاحب چاہتے تو عمران خان عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے. ان کے اپنے وزراء ایڈوائزرز اور MPs کہتے ہیں کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا اپنا گروپ ہے. ٹھیک ہے، اس دن ان کے ایک وزیر تھے، ایڈوائزر تھے دستی صاحب، انہوں نے کہا کہ پنجاب تو PTI سے چلا گیا ہے. اچھا، میں نے خود ان کو سنا ہے، پروگرام میں تھے، ہم سے پنجاب چلے گئے، عمران خان ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، روزانہ کی بیس پہ ہر ہفتے جا رہے ہیں لاہور اپنی حکومت بچانے کے لیے. اس لیے ہم PDM کے اپنے دوستوں کہہ رہے تھے کہ آپ کریں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، ہمیں آپ ٹاسک دیں، ہم فیڈرل میں بھی اور پرومس میں بھی ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ سلمان نعیم صاحب جو کنڈی صاحب نے بات کی، ذرا اسی پہ پہلے بتا دیں. ایک تو ابھی آج جو عشائیے میں کتنے MNAs کتنے MPs ہیں، MNAs میں کون کون ہے جو وہاں پر آ رہا ہے، اور آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے کہا دستی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب تو PTI سے چلا گیا، یعنی یہ آپ لوگ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب ترین صاحب جو ہیں وہ اس صورت میں بدلہ لیں گے سیاسی طور پہ، اسپیشلی پنجاب میں؟ جی ایسا پہلی بات جو آپ نے کی کہ کون کون آگے ہیں اور کیا تعداد ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی دفعہ جو پیشی پر جو تعداد تھی 15-16 کے قریب، وہ تو ابھی بھی کراس کر گئی ہے، اور تقریباً 25 سے 30 لوگ یہاں پر موجود ہیں ابھی بھی. اور دوسری بات یہ کہ جو دستی صاحب نے بات کی، وہ دستی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، جی MNAs اور MPs دونوں. اور جو دوسری بات آپ نے کی، وہ دستی صاحب نے جو بات کی ہے پروگرام میں کہ پنجاب ہاتھ سے جا چکا ہے، وہ گورننس کی وجہ سے اس میں انہوں نے بات کی ہے، وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے بات نہیں کی. جہانگیر ترین کا ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ وفاقی حکومت گرائیں یا پنجاب کی حکومت گرائیں. دستی صاحب نے جو فرمایا، وہ فرمایا کہ پنجاب کی گورننس ایسی ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ہو جائے تو PTI کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ دستی صاحب فرما رہے تھے. اچھا آپ MNAs بتا سکتے ہیں کون کون ہے وہاں پہ موجود سلمان صاحب؟ جی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ، نیشنل میڈیا پہ نیوز آ جائے گی. آپ مجھ سے اس طرح نہ کریں کہ بھی میں نام آپ کیونکہ موجود ہیں ڈائریکٹ لائیو پروگرام میں، اور وہ بھی ترین صاحب کے گھر سے تھوڑی دیر میں آپ کا ڈنر بھی شروع ہو جائے گا. موجود ہیں. کون موجود ہے؟ وزیر اعظم صاحب. جی میں ابھی وزیر اعظم جو ڈنر وہ تو ابھی موجود ہے، لیکن تو میں جب انٹر ہوا، جب آپ سے میں پروگرام میں شامل ہوا تو 25 سے زیادہ ارکان شامل ہو چکے تھے ڈنر پہ. اچھا
اچھا دوسرا یہ جو کنڈی صاحب نے کہا یہ بھی بتا دیں کیونکہ یہ بھی بڑی خبریں رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد بڑا چھوٹا سا شہر ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کون یہاں پر کس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. یہ سازش ہے جو پارٹی کے اندر سے کہا جاتا ہے ترین صاحب کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ایس پی ایم اور آپ نے کہا شاہ محمود قریشی کا جن کو آپ ہرا کے آئے ہیں سلمان نعیم صاحب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. گورنر پنجاب سارا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. سوشل میڈیا کی خبریں اگر وہ کہہ رہی ہیں تو ترین صاحب کو اس پہ کتنا یقین ہے, کتنے کنونسڈ ہیں؟ فیصل کنڈی صاحب جو ہے وہ باخبر آدمی ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. باقی شاہ محمود صاحب کے بارے میں یا پی ایس پی ایم کے بارے میں تو بہتر وہی بتا سکتے ہیں. گورنر صاحب کا جہاں تک یہ نام لے رہے ہیں, گورنر صاحب سے میری کل ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے وہ ساتھ کھڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور اس طرح کے کسی معاملے کے پیچھے وہ شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ابھی انہوں نے سلمان صاحب نے بتا دیا ہے کہ 25 سے 30 لوگ تو موجود تھے ابھی جب وہ وہاں ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں, اب شاید تعداد بڑھ بھی جائے, تو آپ لوگ کیا کارروائی کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف؟ کیونکہ آپ لوگوں کی تو بہت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, بہت لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ مناسب نہیں ہے, ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, حالانکہ ان کو بجائے اس کے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو سپورٹ کرتے, پروسیس کو سپورٹ کرتے, وہ غلط جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. تو آپ کی جماعت کیا کاروائیاں کر رہی ہے پھر اپنے اراکین کے خلاف؟ بھی کھانا کھانے پہ تو کسی کے خلاف کارروائی کرنا بہت ہی نامناسب ہوگا ویسے تو, لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, شاید میں آپ کے سوال کا جواب. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ صرف کھانا نہیں ہے. نہیں, میں لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. دیکھیں ابھی بھی ایک تو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے جیسے کہ ہماری پارٹی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے جس میں ترین صاحب تھے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں, اور بہت ساری سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے. تو ہمارے جیسے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں, جو جونیئرز ہوتے ہیں, جو پارلیمنٹ سے یا پارلیمنٹ کے باہر ہوتے ہیں, ان کا جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے, ایک افیلیشن ہوتی ہے. ہم گائیڈنس کے لیے ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, ان سے سوال جواب پوچھتے رہتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہر وقت پرائم منسٹر صاحب تو ایکسیسیبل نہیں ہوتے. تو ہمارا ایک بڑا ہی اسپرچل قسم کا ریلیشن شپ فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں کسی نہ کسی کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے, جیسے کہ سلمان کا اس وقت جو ہے نا ترین صاحب کے ساتھ ہے, اور ہم میں سے ہر شخص کا کسی نہ کسی کے ساتھ ایک ضرور ہوتا ہے. اب اس بیس کے اوپر جب وہ شخص کسی پرابلم میں آتا ہے ذاتی ایشوز کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے, تو اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا یا اس کے درد میں برابر کا شریک ہونا یا اس کے گھر چل کے جانا یا مورلی اس کو سپورٹ کرنا, اس کو اس ناویے سے دیکھنا کہ وہ کسی پارٹی لائنز کو کراس کرنے جا رہا ہے یا پارٹی میں انتشار کا باعث بنے, یہ بہت ہی قسم کی زیادتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں جب سے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکلی ہے اور جب سے اے این پی نے وہاں سے وڈرا کیا اور 11 تاریخ کو لیکن ڈاکٹر شہباز گل اور دیگر لوگوں کے سٹیٹمنٹس آئے کہ دیکھیں گے میں تھوڑا سا فنش کروں, ایک منٹ کہ اگر اس وقت کیونکہ ان کے بیانیہ ختم ہو چکا اور ہمارا ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے اس ٹائم کہ یہ ترین صاحب والے ایشو کو تھوڑا سا ہوا دینے کی کوشش کریں. ٹرسٹ می, یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ چلے گئے, جس شخص نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے, چاہے وہ آزاد جیتا ہے یا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پہ جیتا ہے, ہم نواز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی جو ایک لوٹ کھسوٹ کی سیاست ہے, جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ مار کے آئے تھے, ان اسٹیٹس کو خلاف جنگ لڑ کے آئے تھے, وہ آج اس موقع پہ کم از کم نعرے کو ریورس نہیں کر سکتے. یہ ہمارے, اور میں باقی تو سب کی بات نہیں کرتا, میں آپ کو ترین صاحب کا بھی شاید بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی ایسا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جس شخص کی وجہ سے ہم نے پاناما لیکس جیتا تھا, جو شخص سارا ایویڈنس کلیکٹ کر کے آیا تھا اور اس نے ایک بھرپور جنگ لڑی تھی, اس وقت نواز شریف کو نیچے گرانے میں یا نااہل کرانے میں, آج کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ شخص پی ٹی آئی سے چھوڑ کے یا واپس اسی نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ایک وہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے, رانا ثناء اللہ کا یا شیلا بی بی کا ٹویٹ ہو سکتا ہے. یہ جو خبریں ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے, رائٹ, یا پھر رانا ثناء اللہ کی جو تعریفیں ہیں جہانگیر ترین صاحب کے لیے, آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اور جماعت کی طرف جا سکتے ہیں, ان کی جتنی خدمات پی ٹی آئی کے لیے رہی ہیں. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل کنڈی صاحب, پی ڈی ایم میں دیگر جماعتیں نہیں مانی, لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں پنجاب میں, وہاں سے آغاز کریں اور اس کے بعد وفاق میں آئیں وزیر اعظم کے خلاف. تو اب
یہ جو ترین صاحب والا معاملہ ہوا ہے ابھی آپ سن بھی رہے ہیں 25-30 MNAs MPs بڑی تعداد جو ہے وہ MPs کی ہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر رابطے شابطے آپ کریں ترین صاحب کے ساتھ معاملات تو آپ کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد لانا آسان ہو سکتا ہے؟ کچھ سوچ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ترین صاحب کی جو کل کی اسٹیٹمنٹ ہے غالباً اس میں تو انہوں نے کوئی ایسا وہ نہیں ظاہر کیا کہ میں PTI سے رہتا ہوں. اس نے کہا کہ جو ہے مجھے دور کیا جا رہا ہے جی, اور اس نے سازش انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو دوست تھا, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے. تو اگر دشمنی کی طرف وہ واقعی دھکیلے جا رہے ہیں تو آپ سے رابطے ہو سکتے ہیں ان کے آگے فیوچر میں؟ دیکھیں ہماری پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, آپ تیار ہیں یا یہ ایسے ہے یا وہ ایسے ہے. دیکھیں ہمارے تم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے پہلے بھی ترین صاحب جو ہماری حکومت تھی ہمارے اتحادی رہے ہیں, اور پولیٹکس ہے اس میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے. آپ کا پولیٹیکل الائنس کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اگر آج آپ کو اسٹیٹمنٹ دوں کہ نہیں ہم تو بالکل ہمارے دروازے بند ہیں نہیں چھوڑیں گے, ایسی بات نہیں. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ تو ہمارے PTI کے دوست اور ان کے لیڈر کہتے تھے کہ جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں یہ نہیں کروں گا, اور پھر لیکن ابھی موجودہ صورتحال کے بعد جیسے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں آپ کے لیے گلزار صاحب کو گھر بھیجنا کتنا آسان ہو گیا؟ لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. دیکھیں اگر ترین صاحب ہمارے ساتھ نہ بھی ہوتے اس وقت بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے بھیجنا. اچھا, ترین صاحب والا معاملہ نہیں ہوتا, MPs ان کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوتے تو بھی آسان تھا. ہمارے لیے بہت آسان تھا اور ہے بھی. ہم نے PDM میں یہ رکھا تھا کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک, ہم نے حکومت ختم کر دی ہے نا, یہ تھا کہ استعفے دیں حکومت ختم کر دی. ہم نے کہا انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے اعتماد, ہم نے کہا ٹیسٹ کیس کر لیتے ہیں. ہم نے یوسف گیلانی صاحب کی صورت میں دکھا دیا کہ ہم اسلام آباد سے عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں, کیونکہ 169 ووٹ یوسف گیلانی کو ملے تھے, 3 خراب ہو گیا, 172 کا ٹارگیٹ تھا, اور یہ تو مطلب ہمارا بڑا شارٹ ٹائم تھا. اور اب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب کر سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ اور زیادہ لوگ آ سکتے ہیں, رابطے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہم آسانی سے مرکز میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پنجاب کیوں چوز کیا؟ پنجاب ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے کیونکہ بہت سے لوگ پنجاب میں جو ہے اس وقت بڑے تانگ ہیں, اور اب بیٹر فیلڈ جو ہے پنجاب ہے. ہم چاہتے ہیں پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک آ جائے, اس کو ہم کامیاب کریں, پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا بہت آسان بات ہے. ہم ایسے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کر لی تھی, لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. ہم نے سمجھایا اپنے PDM کے دوستوں کو, لیکن وہ یہ نہیں سمجھے. پھر انہوں نے اچانک کہہ دیا کہ استعفے دیں. ہم نے کہا استعفے اسی لیے دینا چاہتے ہیں نا, ہم نے تو لانگ مارچ کی بات کر دی تھی. لانگ مارچ, پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک, اس کے بعد استعفے ہونے تھے. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے, ایک چیز پولیٹیکلی ہو سکتی ہے, جمہوری طریقے سے ہوتی ہے, تو آپ کیوں جاتے ہیں استعفوں کے لیے؟ تو آپ نے ANP کی بات کی, ANP نے اس چیز کو بڑا برا مانا, اور ان کا حق بنتا تھا جو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے پریزیڈنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ چیزوں کو بناتے. انہیں اختیار دے دیا ایک پارٹی کے اس کو جنرل سیکرٹری کو کہ جی آپ شو کاز ان کو ایشو کر دیں. بھئی 10 پارٹی ہر کسی کا اپنا, ہم کسی کے ورکر نہیں ہیں, نہ کسی کے عہدیدار ہیں, ہم کسی کے جواب دہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک چیز جو آپ کہے گئے, آپ بڑے قریبی ہیں بلاول صاحب کے, زرداری صاحب کے, میں ذرا شیخ سلمان صاحب, یہ کنڈی صاحب نے جو بات کی ذرا اس پہ غور فرمائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ سیاسی رابطے نہیں ہو سکتے, ملاقاتیں نہیں ہو سکتی, تو کچھ سوچا جا سکتا ہے. کھلے ہیں تو گیلانی صاحب جیتے ہیں الیکشن, لوگ ہمارے پاس ہیں, ثابت کر دیا آپ نے. اور یہ آپ ترین صاحب کی طرف ہو جاتے تو یہ تاثر مزید اسٹرینتھن بہت آسان لے رہے ہیں اس طرح چیزوں کو. اس طرح نہیں ہے بالکل بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب سے جتنی بھی ہماری ملاقاتیں اور ان سے بات چیت ہوئی ہے, ابھی تک ان کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ مرکز میں یا صوبائی سطح پر ہم جو ہے وہ عدم اعتماد لے کے آئیں. ایسا بالکل بھی کوئی پلان نہیں ہے. باقی کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, تو میں حیران ہوں ابھی تک انہوں نے اب تک کچھ کیا کیوں نہیں. آپ لوگ ظاہر ہے ترین صاحب کے ساتھ جا کے ضرور کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگ بزدار صاحب کو گھر نہیں بھجوانا چاہتے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بزدار صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے نا کہ جہانگیر ترین صاحب نے پنجاب گورنمنٹ بنانے میں کیا کردار ادا کیا, وفاق کا جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے میں کیا کردار ادا کیا. بزدار صاحب کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اس کے بعد ان کو چیزیں مطلب ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم پنجاب کی گورننس کو بہتر کریں. اگر ہم پولیٹیکل بات کریں جہانگیر ترین والے ٹاپک سے ہٹ کے, تو ہمارے کون سا کوئی گورننس کون سا کوئی بہت اچھی جا رہی تھی جو جہانگیر ترین صاحب نے آگے بریک لگا دی ہے. پہلے بہت اچھا جا رہا تھا سب چیزیں, ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہے کوئی ہماری پرفارمنس سے. ہم لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ مہنگائی پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اعتراض اٹھاتے ہیں, تو ان کو تو پہلے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو تو پہلے بہتر کریں بزدار صاحب. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر اون عباس صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک طرف تحریک عدم اعتماد, پیپلز پارٹی تو بہت حامی ہے کہ پنجاب میں لائی جائے, دیگر جماعتیں انکلوڈنگ نون لیگ وہ نہیں اس چیز کے لیے تیار, مانتے نہیں ہیں, لیکن تھن میجورٹی آپ کی, چاہے وفاق کی آپ بات کر لیں اور پنجاب میں بھی چیزیں
ادھر ادھر کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے اگر کوئی واقعی کوشش کرے. اور یہ والی ایپیسوڈ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یا کسی اور اپوزیشن جماعت کے لیے یہ کام آسان آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا ہے؟ دیکھیں بی جہاں تک تو پیپلز پارٹی کا خام خیالی ہے اس کا صرف اندازہ یہ لگا لیجئے کہ 2018 کے الیکشن میں پورے پنجاب اسمبلی میں 340 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں ان کو ملی ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 7 سیٹوں کے ساتھ یہ عدم اعتماد لے کیا جی 371 تو اس میں سے 7 سیٹیں اگر ان کو ملی اور اس سے یہ عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں تو یقین کریں میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی سوچ کو اور 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے اس خاص خام خیالی کے اوپر ان کو. اب جہاں تک یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ترین صاحب یا یہ جو دوست ہمارے کھانا کھا رہے ہیں اس وجہ سے شاید کوئی ایسا کوئی اس پیالی میں کوئی شورش بلند ہو سکے گا, ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ان کی خام خیالی ویسی رہ جائے گی. پیپلز پارٹی کی اگر آپ تھوڑا پالیٹکس کو ذرا غور سے دیکھیں تو پچھلے 10 12 15 سالوں میں بی بی کی شہادت کے بعد انہی اسی پالیسیز کی وجہ سے پیپلز پارٹی جہاں ایک فیڈریشن کی جماعت ہوتی تھی, ہم نے بچپن میں جب یہ ہوش سنبھالا تھا تو وہ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. انہی پالیسیز کی وجہ سے زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی سندھ کی ایک اندرون سندھ کی ایک جماعت بن چکی ہے. یعنی کراچی میں بھی نہیں, حیدرآباد میں, صرف انٹیریئر سندھ کی بیس کے اوپر ان کی پوری پاکستان کی پالیٹکس بنتی ہے. کے پی کے میں ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. پنجاب میں لوگ ان کو ووٹ تو دور ان کے کینڈیڈیٹس کو ان کو نام ہی نہیں پتا. میں تو یہ اگر فیصل کنڈی صاحب خود اپنے 7 ایم پی ایز کا نام بتا دیں کہ ان کے یہاں کون سے ایم پی ایز ہے میں تب بھی ان کو مان جاؤں گا. اور مطلب بلوچستان میں ان کی پاس کوئی پذیر صرف ایک انٹیریئر سندھ کی بیس کے اوپر میں جواب دینے کے میں خود میں امبیرس ہو رہا ہوں, فیل ہو رہا ہوں. ایک منٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنی جماعت کی دراڑوں میں دیکھیے, اپنے الائنس پہ دیکھیے, اس سوچ کو دیکھیے جس وجہ سے آپ کے الائنس ٹوٹے ہیں. آپ دوسروں کا ایک دوسرے کا جو مسٹرسٹ تھا, جس قسم کے سینٹ کے الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ رویے رکھ کے بیٹھے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس دن سینٹ کے پہلے دن سیشن پہ میں گیا تو گیلانی صاحب نے فرمایا کہ میں سینیٹر کامران سے کہتا ہوں کہ وہ فلانی اس میں ایڈیٹنگ کر دیں. تو سینیٹر کامران نے کہا جی ایڈیٹنگ خود کر لیں, ہم یہاں پہ کسی کے ملازم نہیں لگے ہوئے. سینیٹر اعظم طاہر نے جس قسم کی گفتگو کی گیلانی صاحب کے حوالے سے, اب عوام پاگل نہیں بنا سکتے. ان کو تمام کو پتا ہے کہ یہ اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک بھانمتی کا کنبا بنا ہوا تھا جس کا صرف ایک ایجنڈا تھا کسی طرح پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں سے باہر کیا جائے, اور مال غنیمت میں ان کو جو ملا یہ دوڑ دوڑ کے لیتے رہ گئے, چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈری تھی, چاہے وہ سینٹ کی ایک ممبرشپ. یعنی پوری اس گیم میں صرف ایک گیلانی صاحب کو ایک سینٹ کی وہ اپوزیشن لیڈر بنا سکے. اب عوام سب سمجھتے ہیں کہ یہ اس گفتگو سے اور کچھ جس طرح کی گفتگو کرے, اب عوام کو شاید پاگل بنانا اب پاسبل نہیں ہے. جی صحیح صحیح. کنڈی صاحب 7 ایم پی ایس کے نام بتا دیں گے. کون صاحب میرے ساتھ شرط لگا لیں, میں 7 ایم پی ایس کے نام میں 7 ایم پی ایس کے نام لیتا ہوں, یا میں سیاست چھوڑ دوں گا یا پھر یہ صفت دے دیں. یہ کوئی ان کے لیے اصل میں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے ہمارے یہ فلاں ہمارے. میں بڑی سٹوری ان کی چلی ہے, ریسنٹ سٹوری میرے پاس ہے, لیکن میں اگر کہیں گے تو میں بیان کر دوں گا. لیکن مسئلہ یہ کہ اب آپ نے بات کری تھی تو بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, دیکھیں دوریاں نزدیکیاں پالیٹکس میں ہوتی ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ میں شیخ رشید کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا. آج آپ کے ماشاءاللہ سے وزیر داخلہ ہیں, یہ چودھری صاحبان کو آپ لوگ ہی کہتے تھے نا کہ یہ چور اور ڈاکو آج آپ کے ساتھ مل گئے ہیں. کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے ساز رکے ہوئے نا. کیا کیا لقبات آپ نے کن کن لوگوں کو نہیں دیا. آپ نے پھر 2 سال کے کو یہاں سے نکالا کہ یہ کرپٹ ہے. پنجاب میں جو ہے وہ زمزم سے دھل کے ان کی جو ہے ابھی ترجمان بن گئی ہیں. کیا کیا چیزیں ان کے نکالے نا. ان کو ایک منسٹری بنانی چاہیے جو کہ ان کے کم از کم لیڈر کے کیا کریں. اب وہ کہتے ہیں نا اتحادی تو مجبوری ہے نا ساتھ رکھنا, نہیں ملی 2/3 میجورٹی, کیا کریں. ہم برے لوگ تھے, یہ تو بڑے یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, ان کو ایک منسٹری رکھنی چاہیے ایڈوائزری, جو ان کے وزیر اعظم کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر لیں. اتنے ٹویٹس انہوں نے اور بیانات دیے ہیں کہ ہر بیان پہ انہوں نے یو ٹرن لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کامران حسین جو بات بھی کی, پہلے دن اپوزیشن اکٹھی ہوئی اور ان کو ڈیفیٹ ہوئی. تارڑ صاحب گیلانی صاحب کے چیمبر میں آئے, دیکھیں ہم تو کسی چیز پہ اکٹھے ہوں گے, کسی پہ نہیں ہوں گے. پہلے دن ان کو 10-12 ووٹوں سے سینٹ میں ڈیفیٹ ہوئی, ان کے پاس ووٹنگ اپنی پوری نہیں تھی. اب ہماری فکر نہ کریں, ہم نے تو پہلے آپ کو دکھا دیا گیلانی صاحب کی جیت کی صورت میں جس طریقے سے ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا آپ کے اوپر, آپ کے وزیر اعظم پہ جو عدم اعتماد ہو تو یہی کہتا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, توڑ کے تو دکھا دی اسمبلی, ضمانت ضبط. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا تھے. پچھلے اسمبلی میں آپ لوگوں کی کیا پوزیشن تھی, 2002 میں کیا پوزیشن تھی. منت سماجت کر کے سلیکٹرز کی ایک سیٹ وزیر اعظم صاحب اپنے عمران خان نے اپنی جتوائی کہ یار کم از کم میں تو اسمبلی میں آ جاؤں. پارٹیوں پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں.
لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ جی یہ بھی چور تھا نہیں ابھی فرشتہ ہو گیا, یہ ڈاکو تھا نہیں ابھی فرشتہ ہو گیا. آپ اپنے دائیں بائیں تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہیں کون. اکثریت تو یہ ہے کہ آپ شاید اون صاحب رہ جائیں گے, باقی تو جہاز لے کے ڈول سٹیزن چلے جائیں گے آپ کے ملک سے. کوئی یو ایس کا ہے, کوئی یو کے کا ہے, کوئی کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا ہو تو چلے جائیں گے. اب میرے سلمان بھائی نے کہا کہ جی یہ ہم نے تو دکھایا, دیکھیں آپ تو سلمان بھائی تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, اور ادھر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں دونوں کی صلح ہو جائے نا, وہ چاہتے نہیں ہے نا کہ اچھی بات ہے یہ دیکھیں یہ ان کی پارٹی کا دیکھیں ان کی نہیں کنڈی صاحب میں دونوں طرف نہیں کھیلنا چاہ رہا, میں جہانگیر ترین کا موقف بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. وہ ترین صاحب کے ساتھ ہیں. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ترین صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ حکومت کے خلاف ایک ایم پی ہے, میں نے کھڑا ہو جو اور کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ ہوں جو زیر تاب ہے, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جہانگیر ترین صاحب نے ماضی میں دھڑے بندی کی پالیٹکس کی ہے, لوگوں کے ساتھ گروپ بندیاں کی ہیں. آج اگر میرے بھائی جو اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے شامل ہوئے, ایسے بہت سے لوگ جہانگیر ترین صاحب کے شامل, تو انہوں نے کہا بہت آسان بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ویسے وہ سلمان صاحب نے نام تو نہیں بتایا, خبر تو وہ کہہ رہے ہیں بعد میں میڈیا پہ آ جائے گی, لیکن وہ 3 ایم این ایز کا تو راجہ ریاض کا, غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی کا پتہ ہے. اس کے علاوہ ایم این ایز کی تعداد بڑھے گی آنے والے دنوں میں. انہوں نے کہا عدم اعتماد, ہم تو عدم اعتماد کر کے دکھا دیا نا فیڈرل میں. 169 گیلانی صاحب کو ووٹ ملے, 3 خراب ہوئے 172. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے 16 ووٹ جو ہیں ہمارے جو ہے ہم سے چلے گئے. تو یہ جرت کا مظاہرہ کرے نا, کیونکہ شیخ رشید صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے 16 ووٹ کون ہے, یہی سوال میں تو -16 کر کے ان کو اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے سلمان نعیم صاحب, میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کراؤں گی, کھانے پہ آپ کا ایم شور انتظار ہو رہا ہوگا, آپ لوگوں نے جا کے آگے کی ترین صاحب کے لیے پلاننگ کرنی ہے. میرا آخری سوال میرا آپ لے لیجئے کہ یہ جو ترین صاحب کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی جب چاہیں وفاق اور پنجاب حکومت کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں, ایک جیب میں وفاقی حکومت ہے اور ان کے ایک جیب میں پنجاب حکومت ہے. دیکھیں سادگی بی بی, ہر چیز جو ہے وہ زبان سے نہیں بولی جاتی. کچھ چیزیں پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ پیشی پہ کتنے لوگ تھے, اچھا پھر کل آپ کو نظر آ جائے گا کتنے لوگ ہیں, تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں بولیں گے نہیں, ہم کر کے دکھائیں گے. میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں. چلیں, بہت شکریہ. شیخ سلمان نعیم صاحب پروگرام میں موجود تھے, جہانگیر ترین صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ اس گروپ میں شامل ہیں جو کہ ترین صاحب کا حمایتی ہے اور ان کے گھر پہ موجود ہیں. اس وقت ڈنر جو ہے ان کے گھر پہ ان ایم این ایز ایم پی ایس کا چل رہا ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں. کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ خبریں آ جائیں گی. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر حسین صاحب نے, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم نواز کے, ایم این اے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب. رانا صاحب, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ پچھلے اوبیسلی 2-3 دنوں سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, ترین صاحب جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو دشمنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, پھر آپ کی جماعت کے اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ان پرٹیکولر یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ دونوں جماعتیں پنجاب کی وفاق کی ان کی جیبوں میں ہیں, جب چاہیں وہ دھڑن تختہ کر سکتے ہیں. یہ بات اگر تو آپ رانا صاحب کی ریفرنس سے پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی خاص بندہ اتنی اس کی سیاسی قوت ہے کہ وہ اس قسم کا اس کو دیا جائے کہ اس کی جیب میں کوئی حکومت ہے. جی حکومت تو نومیریکل اسٹرینتھ ہماری پنجاب میں بھی ہے, اوپر بھی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ ایک سمبولکلی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ پارلیمانی سسٹم جو ہوتا ہے یہ نمبر گیم ہوتی ہے. بالکل. کہ یو نیڈ 51% ان نیشنل اسمبلی پرائم منسٹرشپ اور 51%. So you don't agree with Rana Sanaa Allah, what he has said? جی آپ نہیں اگری کرتے رانا ثناء اللہ کے اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں, میں نے کہا کہ سمبولکلی کوئی اتنا کوئی بڑا جہانگیر ترین آدمی نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے کہ جی بڑی اس نے کوئی اس کے سب کچھ اس کے ہاتھ میں. وہ تو ایک بندہ, ایک ایم این اے, اگر کسی گورنمنٹ کو ایک ایم این اے کے سارے کھڑی اور وہ چھوڑ دے کوئی ایک ایم این اے, تو وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ایم این اے کی جیب میں سارا کچھ ہے.
ठीक है, सियासी कुव्वत होना, PMLN एक कौमी जमात है, सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। अगर ये हम कहें कि उसके बगैर कोई चेंज आ सकती है तो वो कोई चेंज नहीं आ सकती। तो इसलिए जहांगीर तरीन के पास अगर कोई नंबर हैं, कोई 2, 3, 4, 5, तो PTI की गवर्नमेंट उसी नंबर्स पे खड़ी है। आपने देखा जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था इस्लामाबाद का, वो क्लियर कट एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, अदम एतमाद था प्राइम मिनिस्टर पे, जब शेख हफीज साहब हार गए। उस वक्त मेरा जो वो दूसरा जो उन्होंने एतमाद का वोट लिया, वो हादिया बीबी आपको पता होगा कि वो मेरे हाल 4 या 5 या 6 वोट बड़े थे उनके जी, वो, और 172 चाहिए उनको। सही। तो मैं समझता हूँ ये वो बड़े अच्छा, लेकिन राणा साहब ये चले, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने एक तो कहा कि भाई इतना पॉलिटिकल वेटेज उनको देना मुनासिब नहीं है, जो राणा साहब की स्टेटमेंट में आया। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि जी नंबर्स की बात है, पंजाब में नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के पास उतने नहीं है। अभी फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये कह रहे थे कि इसीलिए हम चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आए। अब ये जहांगीर तरीन साहब वाला एपिसोड भी हो गया, 25 से 30 MNAs भी और MPs भी ऑलरेडी दोनों जगहों पे आपको पता है कि PTI की बहुत थिन मेजोरिटी है। तो ये तो फिर आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कि आप पीपल्स पार्टी की डिमांड जो है उसको सपोर्ट करें और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए पंजाब में? देखिए, जब पीपल्स पार्टी कहती थी कि मरकज में अदम एतमाद करें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये हमें ऑप्शन लेना चाहिए, और अब वो पंजाब की बात कर रहे हैं, तो हमें उस पर पहले भी हमने कहा था हमें कोई इतराज नहीं है। हम तो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं जो मुल्क और कौम पे, लोगों पे एक अजाब बन के नाजिल हुई है। तो उससे हमने कहा था आप इंश्योर कर लें, हमें बताएं कि क्या आपके पास वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, आपने कहीं से कोई मैनेज की है, तो फिर बिल्कुल उस पर गौर हो सकता है। इसी तरह पंजाब में भी जो इनके पास प्रपोजल है, ये तैनात की बात तक है जी। अगर उनके पास कोई सॉलिड प्रपोजल है तो वो लेके आए, उस पे PMLN जरूर गौर करेगी। आपके पास सॉलिड प्रपोजल है? हवा में बयानात से तो कोई ऐसी मूव का हम सीरियस नहीं लेते। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ बयान आपको लगता है पीपल्स पार्टी का, सीरियस नहीं ले रहे आप इस बयान को? नंबर गेम आपकी पूरी है? देखिए, पहली बात तो है कि फेडरल में जो थी हमने साबित करके दिखाई ईरानी साहब की सूरत में, प्रॉमिस में भी है, लेकिन अब वो नंबर और वो चीज़ें तो अब टीवी पे डिस्कस तो नहीं हो सकती हैं कि मैं क्या बताऊं कि कौन क्या है, लेकिन है इसीलिए वो तो जब हम आपस में बैठेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे उसमें हम करते हैं। अब मैं टीवी पे शुरू हो जाऊँ कि जी कौन कौन राब्ते में कौन क्या है, तो ये तो चीज़ें होती हैं जो राब्ते में भी, क्योंकि अगर वो जो है वो तो डिफरेंटली हम आपस में बैठेंगे तो इसके ऊपर अगर सीरियस होंगे एक दूसरे के साथ और अदम एतमाद में सीरियस होंगे तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे अदम एतमाद हो जाए और नाकाम, कौन चाहता है कि अदम एतमाद नाकाम हो? ठीक है, एक्सक्यूज मी सेनेटर ऑन अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने शुरू में भी कहा कि भाई वजीर आजम साहब सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं, दीगर जो लोग हैं उनका भी नंबर आएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो भी माफिया में शामिल लोग हैं, जो पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि ये जो चीनी वाला मामला हुआ, उसमें जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई बैक इन 2018, तो वो भी आप ही की जमात के बड़े सीनियर लोग थे, असद उमर साहब वजीर खजाना थे, वो हेड कर रहे थे, उसमें रजाक दाऊद साहब शामिल थे, उसमें हमाद अजहर शामिल थे, उमर अयूब शामिल थे, अली जैदी, खुसरो बख्तियार शामिल थे। तो आखिर इन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि भाई आपने क्यों इजाजत दी उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने की? देखिए, जब इनिशियली हम शुरू में गवर्नमेंट में आए थे तो जिस किस्म का डाटा उस वक्त फीड किया गया, एंड आई कैन अश्योर यू वो डाटा जो है सबके पास इस वक्त रिकॉर्ड में मौजूद है, उस वक्त ये बताया गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो शुगर केन है उसकी फसल ओवर एक्सपैंडेड ज़्यादा, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और इसको एक्सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि जो एक किसान है, देखिए हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 60 से 70% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, लेबर इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दो किस्म के स्टेप्स नॉर्मली करती होती है। एक, जब वीट की प्राइस अनाउंस होती है तो उसकी वो एक फिक्स स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है कि 1300, 1400 या 1800 रुपए। इसी तरह जब शुगर केन की प्राइस आती है तो वो भी गवर्नमेंट मुकर्रर करती है कि 180 रुपए से बढ़ा के उसको 300 रुपए ले गई, ताकि जब ये शुगर गन्ने की फसल आएगी तो जिम्मेदार को उसका पैसा मिल सके। जब ये फसल ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट ये फील करती है क्योंकि अब गन्ने की फसल ज्यादा है तो इसकी डिमांड क्योंकि है नहीं लोकल इंडस्ट्री में, तो शुगर जो मिले हैं वो उसको उस लेवल पे परचेज नहीं करेंगे, तो वो 300 का जो रेट है वो जिम्मेदार को नहीं मिलेगा, बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो 200 मिलेगा। पाकिस्तानियों के साथ हुआ 200 अरब रुपए सालाना जो है वो आवाम से निकले, और जिन लोगों ने सब्सिडी देके लाखों टन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए उनको पूछा ही नहीं गया।
میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. پہلے آپ کے دیکھیں گورنمنٹ کے 2 قسم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ایک تو اس نے ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس ایگریکلچر کی بیس کے اوپر جو شوگر کی پرائس ہے, وہ جو غریب آدمی جو ہے جو جب چینی لینے کے لیے جاتا ہے, کیا وہ 70 روپے بھر ہے یا 100 روپے, اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو شروع میں آتے کہ جو فگرز ہمیں رپورٹ کی گئی اس کے اوپر یہ بہترین فیصلہ تھا. اگر کوئی بھی وہاں پہ ذیلی شعور شخص بیٹھا ہوتا تو وہ یہی کچھ کر سکتا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ہم میں جو فیکٹس بتائے جاتے ہیں, ہماری پریورٹی ہمیشہ ان لوگوں کے لیے تھی. اب اس پہ کون بیٹھا تھا کون نہیں بیٹھا تھا, اس کو کتنی انفارمیشن ہوتی ہے, یہ کام جو ہوتا ہے نارملی فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو بہترین انفارمیشن فیڈ کی گئی, لیکن I'm sure پرائم منسٹر کو پتا, پرائم منسٹر تک تو ان کے نام پہنچے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا. کوئکلی ذرا میں رانا صاحب جی فرمائیے, پھر میں رانا صاحب کی طرف. اور صاحب نے بہت آسانی سے کہہ دیا, اور ہمیشہ وزیر اعظم صاحب کو اسٹیٹمنٹ دے کہ ہمیں غلط فیڈنگ کی گئی. تو یہ بتائیں کہ جنہوں نے غلط ان کو انفارمیشن پرووائڈ کی یا فیڈنگ کی, آج تک کن کن لوگوں نے سزا دی؟ کسی کو سزا نہیں دی. جب کسی کی بات آتی ہے مجھے غلط پکچر پیش کی. وزیر اعظم صاحب اگر ان لوگوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں جن کو وہ مافیا کہہ رہے ہیں, تو پھر جنہوں نے اجازت دی ان کے خلاف کاروائی آپ کو لگتا ہے؟ اسد عمر کی آپ نے بات کی نا, پہلے دوائیوں کی بات کی, تو اگر آپ کے وزیر اعظم صاحب کو ہمیشہ غلط تصویر دکھائی جاتی ہے تو اصلی تصویر کون دکھاتا ہے؟ رانا صاحب, کیا ان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ لگ رہا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اس میں تو اور بھی لوگوں کے نام ہیں, آپ لوگوں کے بھی ہیں, مریم صاحبہ کے بھی ہیں, اور حمزہ صاحب کے بھی, چودھری شوگر ملز, رمضان شوگر ملز, سب کے ہیں. دیکھیں ساتھیہ, پہلے تو میں سنیرا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ چینی ایسی چیز نہیں ہے جس کا گنے سے کوئی کیا جاتا ہے. کپاس کی تو ہوتی ہے کہ اتنا وہاں پہ شارٹیج ہے یا اتنی سرپلس ہے یا اتنی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن گنے چینی کا ہوتا ہے پروڈکشن پہ کہ کیا ملوں میں کتنی چینی ہے. انہوں نے کہا, یہ اس مافیا نے کہا یا چینی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرپلس ہے اور پرائس ہماری اسی طرح رہے گی جس طرح آپ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. وہ ایک بڑا انوکھا فیصلہ ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا حال یہ ٹھیک بات نہیں ہے جس طرح یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. چلیں, اور پھر بعد میں فوری بعد میں امپورٹ کر دی. I have to wind up here. Unfortunately میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ رانا تنویر حسین صاحب, سینیٹر اون عباس صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.